अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यह वाक़या बड़ा ही दिलचस्प और मुनफरिद वाक़या है, क्योंकि एक दफ़ा सुल्तान के एक वज़ीर को जंगल में सांप ने डस लिया और वज़ीर मौत के मुंह में चला जाता है। लेकिन जब एक किसान वज़ीर को मरता हुआ देखता है, वो किसान अपनी जान पर खेलकर इलाज करता है। जब वज़ीर सेहतयाब हो जाता है तो किसान खुश हो जाता है कि अब वज़ीर मुझे इनाम से नवाजेगा। लेकिन वज़ीर उसको इनाम से नवाजने के बजाय उसे कत्ल करने का हुक्म देता है। किसान हैरान हो जाता है कि वज़ीर मुझे इनाम कराम देने की बजाय आखिर कत्ल क्यों कर रहा है। तो मरने से पहले किसान वज़ीर से पूछता कि आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तो वज़ीर उसके कान में बात कहता है कि एक दफ़ा दमिश्क शहर के अंदर एक वबा फैली और उस वबा ने पूरे दमिश्क शहर को अपनी लपेट में ले लिया। वक्त के सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने पूरे शहर के अंदर ऐलान करवा दिया कि लोग अपने घरों से बाहर न निकलें। सब लोग अपने काम आर्जी तौर पर बंद करके अपने बच्चों और बूढ़ों की हिफाजत करें। इसके बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि जब तक दमिश्क शहर के अंदर वबा नहीं जाती, उस वक्त तक दमिश्क की शहर में हर घर के अंदर 2 वक्त का खाना पहुंचा दिया जाए, ताकि लोग भूख से न मरें। सिपाहियों ने दमिश्क का चप्पा चप्पा छान मारा और हर एक घर तक 2 वक्त का खाना पहुंचाते रहे। लेकिन दमिश्क शहर की एक कोने में कच्ची आबादी के अंदर एक गांव ऐसा भी था कि जहां सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के सिपाही भी नहीं पहुंच सके। मौरखीन उसकी बहुत सी वजूहात लिखते हैं, लेकिन उनमें से ज़्यादातर मौरखीन यही कहते हैं कि उस गांव का दमिश्क शहर की हदूद से बाहर होने की वजह से सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के सिपाही वहां मदद के लिए न पहुंच सके, क्योंकि सुल्तान को हुक्म था कि दमिश्क शहर के लोगों का ख्याल रखा जाए। उसी गांव के अंदर एक आदमी रहता था जो उस वबा का शिकार बन गया। चंद दिन तो उसने बड़ी मुश्किल से गुजारे और 2 वक्त की रोटी का बंदोबस्त करते रहा। बिल आकर बीमारी ने उस आदमी का पीछा छोड़ दिया, लेकिन उनके घर में अब पकाने के लिए कुछ न बचा। उसके घर में छोटे छोटे बच्चे थे। उसकी बीवी ने शौहर से कहा, हुजूर अगर आप घर में रहें तो हमारे बच्चे भूख से मर जाएंगे। तो उसके शौहर ने कहा, अरे तुम जानती हो कि पहले मैं मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पालता था, उनको खिलाता था, लेकिन जब से मुझे वो मर्द लाहक हुई, मेरे अंदर अब इतनी ताकत नहीं कि मैं कोई मजदूरी कर सकूं। और वैसे भी जब शहर के अंदर वबा फैली, सब बाजार बंद हैं, कोई कारोबार नहीं, मैं आखिर क्या करूं। उसकी बीवी ने कहा, कुछ न कुछ तो करना होगा, हमारे बच्चे भूख से मर रहे हैं। वो आदमी बड़ा परेशान हुआ और अपनी बीवी को कहा, कोई घर में ऐसी चीज़ नहीं पड़ी हुई जिसको बेचकर मैं बाजार से कुछ खाने के लिए ला कर आऊँ। उसकी बीवी ने कहा, तुम जानते हो हमारे पास कुछ नहीं है। उसका शौहर परेशानी के आलम में अपने पुराने मकान के अंदर एक चीज़ को देखने लगा, तो इतने में उसकी नज़र एक छोटे से मटके पर पड़ी, जो कि बहुत ही खूबसूरत मटका था और उसकी बीवी को उसकी एक सहेली ने तोहफे में दिया था। शायद उनके घर में उनकी सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ वही खूबसूरत मटका था और उस मटके को वो नदी के किनारे से पानी भरने के लिए इस्तेमाल करते थे। उस आदमी ने अपनी बीवी को कहा, ये मटका मुझे उठा दो ताकि मैं इसको बाज़ार में जाकर बेच सकूं और अपने बच्चों के लिए कुछ खाने पीने के लिए ला सकूं। उसकी बीवी ने कहा, अरे मियाँ, हमारे पास सिर्फ एक ही मिट्टी का बर्तन है जिससे हम पानी भरकर लाते हैं। अगर तुमने ये मटका भी बेच दिया तो हम इतना दूर पानी आखिर किस बर्तन में लाएंगे। कुछ तो खुदा का खौफ करो। तो उसके शौहर ने कहा, बच्चों को मरता हुआ नहीं देख सकता, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं। लिहाजा उस आदमी ने वो मटका उठाया और बाज़ार की तरफ चल पड़ा। जब वह दमिश्क के बाज़ार के अंदर पहुंचा तो उसे और मायूसी का सामना करना पड़ा, क्योंकि बाज़ार के अंदर इक्का दुक्का ताजिर मौजूद थे और इक्का दुक्का बस ग्राहक मौजूद थे जो ख़रीदारी के लिए आए हुए थे। अक्सर बाज़ार बंद था। अब वो आदमी भी बाज़ार के नुक्कड़ पर सदा लगाने लगा,
اے لوگوں مجھ سے یہ مٹکا خرید لو، اے لوگوں مجھ سے یہ مٹکا خرید لو۔ جو بھی گاہک اس کے پاس سے گزرتا اس پرانے مٹکے کو دیکھ کر آنکھیں پھیر کر چلا جاتا۔ بہت ساری دیر گزر گئی لیکن کوئی بھی گاہک اس کے پاس نہ آیا۔ آخر کار ایک گاہک نے اس کے پاس آیا اور اس نے کہا، ارے میاں، کیا تم یہ مٹکا بیچنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا، جی ہاں حضور، میرے بچے بھوک سے بلک رہے ہیں، میں یہ مٹکا بیچنا چاہتا ہوں۔ تو اس خریدار نے اس آدمی کو کہا، اس مٹکے میں آپ کو صرف ایک ہی سکہ دے سکتا ہوں۔ یہ سن کر اس نے کہا، ارے میاں، یہ مٹکا بہت قیمتی ہے، میری بیوی کو اس کی سہیلی نے بڑے پیار سے تحفے میں دیا تھا۔ جب یہ مٹکا نیا تھا تو اس کی قیمت 10 سونے کے سکے تھی، بس چند دن ہی تو ہوئے اور تم اس کی ایک سکہ ہی قیمت لگانے کے لیے تیار ہو۔ اس نے کہا، اگر بیچنا ہے تو بیچو ورنہ میں جا رہا ہوں۔ جب اس آدمی نے گاہک کو جاتا ہوا دیکھا تو مجبوری کے عالم میں 10 سکوں والا مٹکا ایک سکے میں بیچ دیا۔ اب وہ ایک سکہ لے کر تندور والے کے پاس جا رہا تھا تاکہ وہاں سے کچھ روٹیاں خرید کر اپنے بچوں کے لیے گھر لے جا سکے، تو اتنے میں اچانک اس کی نظر ایک بوڑھے بزرگ پر پڑی جس کو ایک نوجوان بالوں سے گھسیٹتا ہوا لے جا رہا تھا۔ اس آدمی نے اس نوجوان سے پوچھا، ارے نوجوان، آخر تم اس بوڑھے بزرگ کے ساتھ یہ کیا سلوک کر رہے ہو؟ تمہارے باپ کی عمر کا ہے، آخر اس نے کیا جرم کیا ہے؟ تو وہ نوجوان غصے سے تلملانے لگا اور کہا، تم خاموش رہو، تمہیں نہیں پتہ ہمارے درمیان کیا معاملہ ہے۔ تو اتنے میں وہ بوڑھا بزرگ کہنے لگا، ارے حضور، یہ نوجوان مجھے بس ایک سونے کے سکے کی خاطر قاضی کے پاس لے جانا چاہتا ہے تاکہ مجھے زندان کے اندر بند کروا سکے۔ آپ بتائیں، میں نے ساری زندگی محنت سے حق حلال کی کمائی سے اپنے بچوں کو کھلائی اور عزت کمائی، اب ایک سکے کی خاطر میں کیسے زندان میں جا سکتا ہوں؟ تو اس آدمی نے کہا، تم پھر اس کو ایک سکہ دے دو اور اپنی عزت بچا لو۔ تو اس نے کہا، اگر میرے پاس ایک سکہ ہوتا تو میں اب تک اس کا تشدد کیوں برداشت کر رہا ہوتا؟ یہ سن کر اس آدمی کو بہت پریشانی ہوئی کہ اب کیا کیا جائے۔ ایک طرف اس کے بچے بھوک سے بلک رہے تھے تو دوسری طرف یہ بوڑھا بزرگ جس کے بال سفید، داڑھی سفید ہے، اور صرف ایک سکے کی خاطر وہ نوجوان اس کو زندان میں مرنے کے لیے بھیجنا چاہتا ہے۔ تو اتنے میں اس آدمی کے دل میں کوئی خیال آیا اور اس نے وہ سکہ اپنی جیب سے نکالا اور اس نوجوان کے حوالے کرتے ہوئے کہا، اب اس بوڑھے بزرگ کو چھوڑ دو۔ اس نوجوان نے ایک سکہ لیا اور اس بوڑھے بزرگ کو آزاد کر دیا۔ بوڑھے بزرگ نے اس کو بہت ساری دعائیں دیں اور وہاں سے چلا گیا۔ اب وہ آدمی مایوس حالت کے ساتھ اپنے گھر کے اندر پہنچا۔ جب اس کی بیوی نے اس کو اترا ہوا چہرہ دیکھا تو وہ سمجھ گئی کہ ضرور یہ خالی ہاتھ لوٹ کر آیا ہے، لیکن اس کی حیرت میں اس وقت اضافہ ہوا کہ جب اس کے پاس مٹکا بھی نہیں تھا۔ اس نے پوچھا، ارے میاں، تم نے وہ مٹکا کہاں کیا؟ تمہارے پاس تو کچھ نظر نہیں آ رہا۔ تو اس آدمی نے اپنی بیوی کو مکمل روایت سنائی۔ تو اس کی بیوی نے اپنے شوہر کو کہانی سن کر کہا، تمہاری بات درست ہے کہ اس آدمی کو ایک سکے کی ضرورت تھی، لیکن اس سے زیادہ ضرورت ہمارے بچوں کو کھانے کی تھی۔ اگر انہیں کھانا نہ ملا تو وہ بھوکے پیٹ مر جائیں گے۔ یہ سن کر اس آدمی نے کہا، بتاؤ، اگر تم میری جگہ ہوتی تو کیا کرتی؟ تو اس کی بیوی خاموش ہو گئی۔ اب اس کی بیوی اپنے بچوں کو بھوکا بلکتا ہوا دیکھ کر رونے لگی تو اس کا شوہر پریشانی کی حالت میں چارپائی سے اٹھ کھڑا ہوا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ تو اس کی بیوی نے کہا، اب کیا بیچنا چاہتے ہو؟ گھر میں کوئی چیز بھی بکنے کے لیے نہیں بچی، ہمارے گھر میں شاید وہ مٹکا ہی سب سے قیمتی چیز تھا جو تم نے بیچ دیا۔ وہ آدمی پریشان حالت میں کھڑا گھر کو دیکھ رہا تھا۔ تو اتنے میں اس کے دل میں خیال آیا اور اس نے اپنی بیوی کو کہا، وہ میرا لباس نکال دو جو شاید کچھ بہتر حالت میں ہو۔ اس کی بیوی نے کہا، بچے بھوک سے مر رہے ہیں اور تم نیا لباس پہن کر کہاں جانا چاہتے ہو؟ تو اس نے کہا، میں وہ لباس پہننے کے لیے نہیں بلکہ بیچنے کے لیے تم سے مانگ رہا ہوں۔ یہ سن کر اس کی بیوی نے کہا، ارے بے وقوف، وہ تم سے خستہ حال لباس کون خریدے گا؟ اور ویسے بھی تمہارے پاس صرف ایک ہی لباس بچا ہوا ہے
جو تم نے اپنے جسم پر پہن رکھا ہے اس میں تو کئی پیوند لگے ہوئے ہیں۔ اس کے شوہر نے کہا، میرے بچے بھوک سے بلک کر مر رہے ہیں اور میں اپنے لباس پہننے کے لیے بچائے رکھوں تو مجھے وہ لباس اٹھا دو۔ وہ مجھے یقین ہے مجھ سے کوئی نہ کوئی ضرورت مند لباس خرید لے گا۔ اس کی بیوی نے اپنے شوہر کو برستے ہوئے آنکھوں کے ساتھ لباس نکال دیا اور وہ لباس لے کر بازار کی طرف چل پڑا۔ وہ بازار کے اندر صدائیں لگاتا رہا لیکن اسے کسی نے لباس نہیں خریدا کیونکہ اس کا لباس پرانا تھا۔ آخر کار تھک ہار کر وہ بازار کے ساتھ میں ایک چھوٹی سی بستی تھی اس کی گلیوں میں چلا گیا اور وہاں جا کر صدا لگانے لگا، میرے پاس ایک پرانا لباس ہے، اگر کوئی خریدنا چاہتا ہے تو اس کی رقم ادا کر دیں۔ بہت ساری دیر صدا لگانے کے بعد ایک عورت ایک گھر سے نکلی اور اس نے اس آدمی کو اپنے پاس بلایا اور کہا، ارے میاں کیا بیچ رہے ہو؟ اس آدمی نے کہا، میرے پاس ایک لباس ہے اور میں اس کو بیچنا چاہتا ہوں۔ وہ عورت ایک لوہار کی بیوی تھی، شاید اس کو اپنے شوہر کے لیے ایک لباس کی ضرورت تھی لیکن اس کے پاس نیا لباس خریدنے کے لیے پیسے نہیں تھے، لہٰذا اس نے سوچا کہ یہ لباس میرے لیے بہتر رہے گا کیونکہ میں یہ لباس آدھے سے کم قیمت پر خرید لوں گی کیونکہ ہمارے پاس تو نئے لباس کے پیسے نہیں اور میرے شوہر کو کپڑوں کی ضرورت ہے۔ لہٰذا اس لوہار کی بیوی نے اس آدمی کو 2 سکے دیے اور وہ لباس خرید لیا۔ وہ آدمی بڑا خوش ہو گیا کہ میرے پاس 2 سونے کے سکے آ گئے، چلو 2 وقت کی روٹی کا بندوبست ہو گیا۔ اب وہ سکے لے کر بازار کی طرف چل پڑا۔ چلتے چلتے جب وہ اس بستی سے نکل رہا تھا تو بستی کے کونے پر ایک عورت ایک نوجوان کو پکڑے ہوئے تھی اور وہ نوجوان کہہ رہا تھا، اماں میرا ہاتھ چھوڑ دو، اب بتاؤ میں کیا کروں؟ تو اس کی ماں کہہ رہی تھی، بیٹا درد کی شدت نے مجھے اتنا مجبور کر دیا کہ اب مجھ سے رہا نہیں جاتا، یا تو اپنے ہاتھوں سے میرا گلا گھونٹ دو یا پھر مجھے حکیم کے پاس لے جاؤ، یہ درد برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ آدمی بڑا حیران ہوا کہ آخر یہ عورت کون ہے اور آخر یہ نوجوان اپنی ماں کو حکیم کے پاس کیوں نہیں لے جا رہا؟ اس عورت کی آدمی سے حالت نہیں دیکھی گئی اور وہ بوڑھی عورت کے پاس گیا اور کہا، بوڑھی اماں آخر کیا وجہ ہے؟ تم نے اتنا شور کیوں مچا رکھا ہے؟ تو اس نے کہا، بیٹا یہ نوجوان میرا اکلوتا بیٹا ہے، میں نے اس کو بڑی مشکلوں سے پالا، یہ بچپن ہی سے یتیم ہو گیا، میں نے محنت مزدوری کر کے اس کی پرورش کی، لیکن جب یہ جوان ہوا تو آج 1 ہفتہ پہلے میرے پیٹ کے اندر درد شروع ہوا اور اس درد نے مجھے اتنا کمزور کر دیا کہ نہ ہی میری سانس نکلتی ہے اور نہ ہی سانس بحال ہوتی ہے، اب یہ درد مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، 1 ہفتے سے اپنے بیٹے سے کہہ رہی ہوں کہ مجھے حکیم کے پاس لے چلو، مجھے اب یہ درد برداشت نہیں ہوتا۔ تو جب اس آدمی نے نوجوان سے پوچھا، ارے میاں تم اپنی ماں کو حکیم کے پاس کیوں نہیں لے جا رہے؟ یہ تمہاری ماں ہے، کیا اس کا اتنا بھی حق نہیں کہ تم اس کو حکیم کے پاس لے جا سکو؟ تو اس آدمی نے نوجوان سے کہا، ارے میاں میں جانتا ہوں کہ میری ماں کا مجھ پر بہت حق ہے لیکن میرے پاس ایک کھوٹا سکہ بھی نہیں کہ جس سے میں اس کو حکیم کے پاس لے جا سکوں، اور ہمارے گاؤں کا حکیم بہت ہی سخت ہے، جب تک ہاتھ میں سونے کے سکے نہیں دیکھتا وہ مریض کا معائنہ نہیں کرتا۔ یہ سن کر وہ آدمی بڑا پریشان ہوا اور اس عورت کی حالت کو دیکھ کر تڑپ گیا۔ اس نے دیکھا عورت درد کی شدت سے تڑپ رہی تھی، اب وہ سوچنے لگا کہ اگر میں یہ سونے کے سکے اس بوڑھی ماں کو اس کے علاج کے لیے دیتا ہوں تو میرے بچے بھوک سے مر جائیں گے، اور اگر بچوں کے لیے کچھ کھانے کے لیے لے جاتا ہوں تو یہ بوڑھی عورت درد کی شدت سے مر جائے گی۔ اب وہ سوچنے لگا، پھر اس کے دل میں خیال آیا اور اس نے وہ 2 سکے نکالے اور اس عورت کے حوالے کر دیے اور کہا، اماں جاؤ حکیم کے پاس اپنی دوا لے لو۔ بوڑھی عورت اس کو دوائیں دیتے ہوئے اپنے بیٹے کے ساتھ وہاں سے چلی گئی۔ اب وہ آدمی پھر سے مایوس کن حالت کے ساتھ اپنے گھر لوٹا۔ اس کی بیوی نے دیکھا پھر سے وہ خالی ہاتھ آ رہا ہے تو پھر سے اس کی آنکھوں میں آنسو آنے لگ گئے اور پھر اس نے اپنے شوہر سے پوچھا، بتاؤ اس مرتبہ
کیا ہوا؟ تو اس کے شوہر نے اپنی بیوی کو سارا ماجرا بیان کر دیا۔ اس کی بیوی نے پھر سے اپنے شوہر کو کوسنا شروع کر دیا، میاں تم کب تک نیکی کرتے رہو گے کہ اپنے بچوں کو مرنے کے لیے چھوڑ دو گے؟ اس کے شوہر نے کہا بتاؤ اگر تم میری جگہ ہوتی تو کیا کرتی؟ اس کی بیوی پھر سے خاموش ہو گئی۔ اب وقت گزر رہا تھا، اس کا شوہر اپنے بچوں کو مرتا ہوا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے بچے بھوک سے نڈال ہو چکے تھے اور بستر مرگ پر جا چکے تھے، اور وہ اپنے بچوں کی آخری سانسیں اپنے ہی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ تھوڑی دیر گزری تو اس نے اپنی بیوی کو کہا کہ میں اپنے بچوں کو اپنی آنکھوں سے مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتا، اب میں جا رہا ہوں، یا تو اپنے بچوں کے لیے کچھ تلاش کر کے لاؤں گا یا پھر میری مردہ جسم ہی اس گھر کے اندر آئے گا۔ یہ سن کر اس کی بیوی رونے لگی اور وہ آدمی اپنے گھر سے نکل پڑا۔ اب وہ آدمی پریشانی کی حالت میں چلتا ہوا ایک جنگل کے اندر پہنچا، کیونکہ اب اس نے سوچ لیا تھا کہ میں اپنے بچوں کو بھوک سے مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتا، لہٰذا اس جنگل کے اندر ہی میں اپنی جان دے دوں گا۔ وہ پریشانی کی حالت میں روتا ہوا ایک درخت کے نیچے بیٹھا ہوا تھا۔ اتنے میں اس نے جنگل کے اندر شور سنا۔ وہ اسی جگہ اٹھ کھڑا ہوا اور دیکھنے لگا کہ آخر شور کیوں ہے۔ تو اتنے میں اس نے دیکھا کہ کچھ سپاہی، جو کہ اصل میں سلطنت کے سپاہی تھے، جنگل کے اندر تلاش کر رہے تھے۔ وہ آدمی ان سپاہیوں کے قریب گیا اور پوچھا ارے میاں کیا ہوا؟ آخر تمہیں جنگل کے اندر کیا تلاش کر رہے ہو؟ تو ان سپاہیوں میں سے ایک سپاہی نے کہا ہمارے وزیر کو سانپ نے ڈس لیا ہے، وہ ہمارے ساتھ کوئی طبیب بھی نہیں، اگر ہم وزیر کو محل تک لے جاتے ہیں تو جاتے جاتے اس کی موت ہو جائے گی، لیکن ہم میں سے کسی بھی سپاہی کو نہیں پتا کہ آخر کون سی جڑی بوٹی استعمال کرنے سے زہر کا اثر کم ہوگا۔ تو یہ سن کر اس آدمی نے کہا ارے میاں میں سانپ کے زہر کا اتار جانتا ہوں، میں اس جڑی بوٹی کو دیکھ کر پہچان لوں گا، اگر تم چاہو تو میری مدد لے سکتے ہو۔ تو ان میں سے ایک سپاہی نے کہا نہیں نہیں، ہمارے وزیر کی جان بہت قیمتی ہے، اگر وزیر کو کچھ ہو گیا تو ہمارے سلطان ہمیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ تو اتنے میں دوسرے سپاہی نے کہا اگر ہم نے اس آدمی کی مدد نہ لی تو ویسے بھی وزیر مر جائے گا، لہٰذا ہم اس کی مدد لے لیتے ہیں۔ تو انہوں نے اس آدمی کو اپنے ساتھ لیا اور جنگل کے اندر چل پڑے۔ اس آدمی نے چند ہی لمحوں کے اندر وہ جڑی بوٹی تلاش کر لی اور ان کے ساتھ چل پڑا۔ وزیر بے ہوش ہو چکا تھا اور ایک درخت کے سائے کے نیچے سپاہیوں نے اس کو لٹایا ہوا تھا۔ جیسے ہی وہ آدمی اس وزیر کے قریب گیا تو اس نے دیکھا کہ وزیر کی آخری سانسیں چل رہی تھی۔ اس نے فوراً سے ان جڑی بوٹیوں سے دوا تیار کی اور وزیر کو پلائی۔ تھوڑی ہی دیر گزری، سپاہی دیکھ رہے تھے کہ اگر وزیر کو کچھ ہو گیا تو اس آدمی کو بھی زندہ نہ چھوڑیں گے، کیونکہ سلطان ہمیں زندہ نہ چھوڑے گا کہ تم نے وزیر کو ایک انجان کے حوالے کر دیا۔ تھوڑی دیر گزری تو وزیر کو ہوش آ گیا اور وزیر بالکل ٹھیک ہو گیا۔ وزیر نے پوچھا میری جان کس نے بچائی؟ میں تو موت کے منہ میں جا چکا تھا۔ سپاہیوں نے وزیر کو سارا ماجرا بیان کر دیا۔ جب وزیر نے دیکھا کہ ایک عام آدمی، جو کہ شکل سے بالکل غریب لگ رہا تھا، جس کے چہرے پر غربت ٹپک رہی تھی، اس نے اس کی جان بچائی، تو وزیر نے اس آدمی کا شکریہ ادا کیا اور کہا بتاؤ تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ تو اس آدمی نے وزیر کو کہا کہ میں کسی کے سامنے اپنی مجبوری بیان تو نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں اپنے بچوں کو اپنی آنکھوں سے بھوک سے مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ یہ سن کر وزیر نے کہا تم بتاؤ آخر مسئلہ کیا ہے؟ تو اس آدمی نے وزیر کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا اور بتایا کہ میرے بچوں کو اگر کھانا نہ دیا گیا تو وہ بھوک سے مر جائیں گے۔ یہ سن کر وزیر نے سپاہیوں کو حکم دیا اور سپاہیوں نے اسی وقت ایک تھیلی سونے کے سکوں سے بھری ہوئی تھما دی۔ اتنے زیادہ سکے دیکھ کر وہ آدمی خوشی سے پھولے نہ سمایا اور وزیر کے ہاتھ چومنے لگا۔ تو وزیر نے اسے کہا تم نے میری جان بچائی، یہ میرے چند سانسوں کی قیمت بھی نہیں، میں تو تمہارا مقروض ہوں، اگر زندگی میں کبھی تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہو تو تم فوراً میرے پاس آ جانا۔ میرے سپاہیوں نے تمہیں دیکھ لیا، یہ تمہیں میرے پاس لے آئیں گے۔ اس آدمی نے وزیر کا شکریہ ادا کیا اور آدمی بازار کی طرف چل پڑا۔ وہ بازار کے اندر پہنچا، اس تھیلی میں سے چند سکے نکالے اور اپنے بچوں کے لیے کھانا خریدا، اور اس کے بعد اپنے گھر پہنچا اور جا کر اپنی بیوی کو سارا ماجرا بیان کیا۔ بیوی نے فوراً ہی
اپنے بچوں کو کھانا کھلایا۔ کھانا کھلانے کے بعد انہوں نے جب تسلی سے بیٹھ کر وہ سکے گنے تو اس تھیلی کے اندر 500 کے لگ بھگ سونے کے سکے تھے۔ یہ دیکھ کر اس کی بیوی بڑی خوش ہو گئی اور اپنے شوہر کو کہا، اگر تم نے شاید وہ ان دو مجبور اور لاچار لوگوں کی مدد نہ کی ہوتی تو شاید آج تمہیں اتنی زیادہ رقم نہ ملتی جتنی رقم تمہیں وزیر نے دی ہے۔ یہ ہماری زندگی بھر کی کمائی سے بھی زیادہ ہے۔ اس کے بعد اس آدمی نے ان سکوں سے کاروبار شروع کیا اور وہ بازار کے اندر تجارت کرنے لگا۔ وقت گزرنے لگا اور چند ہی سالوں کے اندر بازار کا یعنی کہ دمشق شہر کا امیر تاجر بن گیا۔ ایک دن وزیر اپنے سپاہیوں کے ساتھ دمشق بازار کے اندر چکر لگا رہا تھا تو اچانک اس کی نظر ایک آدمی پر پڑی جو بڑا ہی شاہانہ طریقے سے بازار کے اندر ٹہل رہا تھا اور بہت سارے سپاہی اس کے ساتھ موجود تھے۔ جب وزیر نے اس کو غور سے دیکھا تو اپنے سپاہیوں کو کہا، کیا تم اس آدمی کو پہچانتے ہو؟ تو انہوں نے کہا، جی ہاں حضور، یہ وہی آدمی ہے جس نے جنگل میں آپ کی جان بچائی تھی۔ وزیر نے فوراً اس کو سپاہی کو اشارہ کیا، فوراً اس تاجر کے پاس جاؤ اور اسے بتایا کہ وزیر آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ جب اس نے وزیر کا نام سنا وہ فوراً دوڑتا ہوا وزیر کے پاس آیا اور وزیر کا شکریہ ادا کرنے لگا۔ وزیر نے پوچھا کہ ایک وقت تھا کہ تمہارے پاس 2 وقت کی روٹی نہیں تھی اور آج تم اتنے بڑے تاجر کیسے بن گئے؟ تو اس نے کہا، حضور جو آپ نے رقم دی تھی میں نے اس رقم سے چند دنوں کے لیے بچوں کا اناج خریدا اور اس بقیہ بچ جانے والی رقم سے میں نے بازار کے اندر کاروبار شروع کر دیا، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ اتنی رقم سے شاید میرا کاروبار اتنا بڑھ جائے گا اور میں چند ہی دنوں کے اندر اتنا امیر کبیر تاجر بن جاؤں گا۔ میرے کاروبار میں برکت ہوتی گئی اور اتنی برکت ہوئی کہ میری سمجھ میں نہیں آ سکا اور بس ہر آئے دن میرا کاروبار بڑھتا جا رہا ہے۔ یہ سن کر وزیر خوش ہوا اور بہت دفعہ اس نے اس بات کا ذکر وقت کے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی کیا اور کہتے ہیں کہ پھر وہی آدمی جس کے بچے 2 وقت کی روٹی کے لیے ترستے تھے، بھوکے رہتے تھے، اس کا کاروبار دن دگنی رات چگنی ترقی کرتا گیا اور وہ امیر و کبیر تر بن گئے۔ ویڈیو کیسی لگے کمنٹ باکس میں رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا اور ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔